बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इरादा था कि अहादीस मुबारका के मुताल्लिक़ जिन किताबों के पढ़ने की तौफ़ीक़ मिली है सन 2022 में, उनमें मैं 4 किताबों पर तबसरा करूँ। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहब की जो मारका आरा किताब है, खिलाफ़त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहादीस नबविय्या की रोशनी में, उस पर बात ज़रा तवील हुई, तो इस वजह से बाकी किताबों पर तबसरा कल नहीं हो सका। आज उन 3 किताबों पर मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा, जिनमें पहली किताब है इस्तिशराक़ और इल्म हदीस के उन्वान से। इस्तिशराक़ और इल्म हदीस जो लिखी है डॉक्टर आलम ख़ान साहब ने। डॉक्टर आलम ख़ान साहब तुर्की में पढ़ाते हैं, और ये बुनियादी तौर पर उनका जो पीएचडी का थीसिस था, मकाला था, उसी पर मबनी है। उस पर मज़ीद तहक़ीक़ करके किताबी सूरत में फिर उसको मुदव्वन करके उन्होंने इस किताब की सूरत में शाया करवाया है। इसके पब्लिशर हैं अक्स पब्लिकेशंस। और मेरा इरादा ये है कि दोस्तों ने ये मशवरा भी दिया था कि किताबों पर जब मैं तबसरा कर रहा हूँ तो इनके हासिल करने के लिए जो एड्रेस है और दीगर तफ़सीलात हैं वो भी शेयर की जाएँ। तो ये जो वीडियो है इसके साथ मैं आज की इन तीनों किताबों के पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वग़ैरह की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप इन किताबों को हासिल करना चाहते हैं तो। तो ये जो पहली किताब है इस्तिशराक़ और इल्मुल हदीस के उन्वान से डॉक्टर आलम ख़ान साहब ने लिखी है। और इस्तिशराक़ या ओरिएंटलिज़्म के मुताल्लिक़ तो बहुत कुछ लिखा गया है मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, जर्मन, उर्दू और काफ़ी सारी दीगर ज़बानों में भी। और ये बात तो ज़ाहिर है बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है, और इसमें शायद ही कोई इख्तिलाफ़ करे कि ये जो इस्तिशराक़ की पूरी रिवायत है, ये सिर्फ़ एक इल्मी रिवायत नहीं, बल्कि ये असल में एक बड़े सियासी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और ये जो मग़रिब का नौआबादियाती निज़ाम या इस्तेमारी निज़ाम या जो भी आप उसे नाम दें, कॉलोनियलिज़्म का, ये उसके साथ और यूँ कहें कि उसको इल्मी सतह पर राइज करने के लिए, नाफ़िज़ करने के लिए एक अहम जुज़्व था उस पूरे प्रोजेक्ट का। और ये जो बड़े-बड़े मुस्तशरिक़ीन हैं, इन्होंने शर्क़ के बारे में या मशरिक़ के बारे में, ओरिएंट के बारे में जिस तरह की आरा कायम की, जिस तरह के नज़रिए दिए, और मशरिक़ी लोगों के बारे में उनको जिस तरह ऑब्जेक्ट्स के तौर पर स्टडी करने की कोशिश की अपने मख़सूस मफ़रूज़ात के साथ, तास्सुबात के साथ। और फिर मुसलमानों के, हाँ बिलख़ुसूस मुसलमानों के उलूम के बारे में, और कुरान और हदीस, सीरत और दीगर मुतअल्लिक़ा जितने उलूम हैं उनके बारे में जिस तरह की आरा कायम की, तो इसका एक पूरा पस मंज़र है और काफ़ी सारी तफ़सीलात हैं, जिनके बाद उनकी वो आरा कायम हुई। और वो आरा फिर रियासती बल्कि बैनुल अक़वामी जबर के साथ दुनिया भर में नाफ़िज़ की जाने लगी, इस तरह कि उन आरा से इन्हिराफ़ को गैर इल्मी समझा जाने लगा, और उनके बरक्स पोजीशन कायम करने को यूँ कहें कि बहुत ही हल्का बनाकर पेश किया जाने लगा। ऐसे में बदकिस्मती से यूँ हुआ कि 20वीं सदी में ख़ुसूसन मुसलमानों के यहाँ, और ख़ुद यानी पाकिस्तान का भी अगर हम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद का और फिर पाकिस्तान का जायज़ा लें, तो यहाँ भी ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने मुस्तशरिक़ीन की इन आरा से और उनके इस काम से वो इस तरह मुतासिर हुए थे कि वही बातें वो यहाँ दोहराने लगे। अलबत्ता फ़र्क ज़ाहिर है इतना वाज़ेह था कि मुस्तशरिक़ीन चाहे सियासी असबाब की बिना पर कर रहे हों या किसी भी मादी फ़ायदे के हुसूल के लिए कर रहे हों, लेकिन और या हो सकता है कई ऐसी मिसालें भी हैं कि वो मज़हबी जोश व ख़रोश के साथ कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उनमें ये बात थी कि मेहनत तो उन्होंने की, अच्छी ख़ासी की, ज़बानें सीखने में भी वक़्त सर्फ़ किया और पढ़ने में भी वक़्त सर्फ़ किया, और लिखने की तरफ तब आए जब अच्छा ख़ासा पढ़ चुके। लेकिन उनके जो नाक़िलीन थे, नक़ल करने वाले और उनकी कॉपी करने वाले यहाँ हमारे यहाँ, तो वो ना उनकी तरह मेहनत करते थे, ना ही उनकी तरह बहुत ज़्यादा पढ़ने के कायल थे। तो इस वजह से इल्मी सतह पर भी वो मुस्तशरिक़ीन के पाए के तो नहीं रहे। लेकिन अवामी सतह पर
وہ اپنی باتیں پھیلاتے رہے، ان میں بالخصوص احادیث کے بارے میں جس طرح شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو ہمارے ہاں پورا انکار حدیث کا اور انکار سنت کا ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ اس کے مختلف شیڈز ہیں جن پر میں الگ سے بھی بات کر چکا ہوں، اور مزید بھی اللہ توفیق دے تو کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس فتنے کے جواب میں پھر ہمارے ہاں عرب دنیا میں بھی، بر صغیر پاک و ہند میں بھی، پھر خصوصاً پاکستان میں علم حدیث اور سنت کے دفاع کے لیے بہت سارے اہل علم نے کام کیا، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس وہ جو سلسلۃ الذہب ہے، اس میں یوں کہیں ایک تازہ کڑی ڈاکٹر عالم خان صاحب کی اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے جو مشہور مستشرق ہیں جوین وول، ان کے کام پر خصوصی تبصرہ کیا ہے۔ اور یہ جو جوین وول تھے، تو ان کا کام بھی یوں کہیں ان سے جو پیش رو ان کے گزرے ہیں، جوزف شاخٹ اور گولڈ زہر۔ جوزف شاخٹ اور گولڈ زہر یہ بنیادی طور پر ان کے ماخذ ہیں، اور ان دونوں کے نظریات کو اور اصولوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے کام کو اکٹھا کر کے جوین بول نیو کہیں اپنے طور پر پیش کیا احادیث کے بارے میں، اور پھر اسی طرح کی باتیں استناد کے حوالے سے اور وضع کے حوالے سے کہ حدیثیں گھڑی گئیں، بعد میں بنائی گئیں، پیچھے کی طرف منسوب کی گئیں، لوگوں نے کس کس طرح ان کو پھیلایا، وہی ساری باتیں جو ہمارے ہاں بھی منکرین حدیث پھر ان سے لے لے کر پھیلاتے رہے۔ تو یہاں ڈاکٹر علم خان صاحب نے اس کی بعض خصوصی آراء پر الگ الگ یوں کہیں ابواب کے اندر فصول قائم کر کے تفصیلی بحث کی ہے، جیسے جو مشہور سند ہے حدیث کی جس کو گولڈن چین کہتے ہیں، سلسلہ الذہبیہ، امام مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو اس پر جو جوین بول کی تنقید ہے، اس کا ناقدانہ جائزہ بہت خوبصورتی سے علم خان صاحب نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح حدیث متواتر کے بارے میں جو اس کی پریشان خیالی ہے، اس پر بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کافی تفصیلی، تواتر لفظی پر بھی، تواتر معنوی پر بھی، اور اسناد اور روات اور اسماء الرجال کے متعلق بھی جو اس کی آراء ہیں۔ تو یہ بہت ہی علمی انداز میں اور بہت فاضلانہ اسلوب کے ساتھ اور مناسب لہجے میں اسلوب میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کو تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب پڑھیں۔ آسان زبان میں بھی ہے، اس لیے عام لوگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ بنیادی طور پر پی ایچ ڈی کے مقالے پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے ایک تمہید اور پھر حتمی نتائج اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ استدلال کو آگے بڑھانا، تو وہ ساری خصوصیات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ حدیث اور سنت اور استشراق کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والے دوست اس کو ضرور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور بہت اہم کتاب ہے جو ڈاکٹر محمد اکرم ورک صاحب نے لکھی ہے، متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، ایک تحقیقی مطالعہ۔ متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، ایک تحقیقی مطالعہ، یہ اشریہ اکادمی اور کتاب محل نے شائع کی ہے۔ اس کی جو پبلیکیشن ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ حدیث پر، سنت پر جس طرح کے اعتراضات ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں، پھر بالخصوص پاکستان میں ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، بعض مخصوص افراد کی جانب سے سامنے آئے ہیں، تو ان پر بھی جیسے میں نے عرض کیا کافی سارا کام ہمارے ہاں پہلے سے ہوا ہے، لیکن یہ اس میں ایک جامع مطالعے پر مبنی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہاں سے شروع کیا مقدمے میں دین اسلام میں رسول خدا کا مقام اور منصب، فتنہ انکار سنت کا آغاز و ارتقاء، فتنہ انکار سنت کا نیا ظہور، اور پھر انکار سنت اور روایات کے درایتی نقد میں فرق۔ یہ بہت اہم بحث ہے کہ منکرین سنت میں جو تھوڑا یوں کہیں علمی ٹچ دیتے ہیں، تو وہ اس کو درایت کا نام دے کر پھر اپنی مرضی کے مطابق کچھ روایتیں لیتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں ڈاکٹر اکرم ورک صاحب نے واضح کیا ہے کہ انکار سنت میں اور حدیث پر درایت کے پہلو سے نقد میں کیا فرق ہے۔ پھر مختلف ابواب میں انہوں نے مختلف جو اعتراضات ہیں بڑے بڑے، ان پر خصوصی
فوکس کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا، تو اس پر انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر جو ہمارے ہاں منکرین حدیث نے بہت سوقیانہ اسلوب میں اور بہت ہی رقیق الفاظ میں ان پر حملے کیے ہیں، ان کا بھی بہت خوبصورتی سے، بہت مدلل اور بہت مناسب لہجے میں جواب دیا ہے۔ حفاظت قرآن کے پہلو سے بھی بعض اوقات روایات پر، احادیث پر تنقید کی جاتی ہے، اس پر بھی آپ نے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے جس کو منکرین حدیث ہمارے ہاں پھیلاتے رہتے ہیں زیادہ، کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث میں وہ آیا ہے، تو بظاہر جو تعارض نظر آتا ہے اس کو بنیاد بنا کر تنقید کی جاتی ہے۔ حالانکہ تعارض اور رفع تعارض پر تو صدیوں سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی اس طرح کا اعتراض ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہاں انہوں نے بعض مشہور روایات پر جو تعارض کے پہلو سے تنقید کی جاتی ہے ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پھر رجم سے متعلق اور دیگر سزاؤں سے متعلق روایات پر بھی جو ایک خاص پہلو سے مولانا اصلاحی اور پھر جاوید غامدی صاحب اور ان کے حلقے سے تنقید آئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ایک پہلو بعض اوقات یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بعض احادیث سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت کے متعلق یا ان کی سیرت کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے اس پر بھی بہت خوبصورت بات کی ہے۔ عقل عام اور مشاہدہ سے ظاہری تعارض پر مبنی روایات، ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی جو معرکہ آرا کتاب ہے، سنت کی آئینی حیثیت، جو اصل میں ایک بڑے منکر حدیث کے ساتھ مکالمے پر مبنی تحریرات کا مجموعہ ہے، اور اس بڑے منکر حدیث ڈاکٹر عبدالودود کو اصل میں پیچھے سے جو گولہ بارود تھا وہ غلام احمد پرویز کی جانب سے فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو وہ سارا استدلال جو اس کتاب میں، جو مضامین کی صورت میں پھر کتاب کی صورت میں شائع ہوا، تو اس میں جس طرح کا استدلال ہے وہ تقریباً اسی نوعیت کا استدلال آپ کو یہاں اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح رسائل و مسائل جو مولانا مودودی کے ہیں، ان میں منکرین حدیث کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف اعتراضات پر جس طرح وہ جواب دیتے ہیں، وہ اسلوب اور وہ انداز آپ کو اس کتاب میں بھی نظر آتا ہے۔ بہت ہی مفید کتاب ہے، اور عام تعلیم یافتہ لوگ بھی جن کو علوم الحدیث سے یا ان کی ٹیکنیکلٹیز سے بہت زیادہ گہری واقفیت نہ بھی ہو، تب بھی یہ اتنے آسان انداز میں لکھی گئی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخری کتاب جس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، احادیث الاحکام کے نام سے، اور یہ 2 جلدوں میں آئی ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کافی عرصے سے وہاں کام کر رہے ہیں، مفتیان کرام کے لیے بھی کورسز منعقد کراتے رہے ہیں، وکلاء کے لیے بھی، ججز کے لیے بھی۔ تو ان کو یوں کہیں کہ جدید و قدیم دونوں سے مناسبت بھی ہے، اور اس طرح کے جو احادیث کو کس طرح عام فہم انداز میں عام لوگوں کے سامنے، عام تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس معاملے میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ خود شریعہ اکیڈمی میں ہم نے ان کے دروس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور بہت سارے لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھاتے دیکھا۔ بہت ہی آسان انداز میں اور بڑے علمی جو نکات ہوتے ہیں وہ عام فہم اسلوب میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو کتاب آئی احادیث الاحکام، تو خود جو میرے بیٹے نے اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں جو میرے علم میں نہیں تھیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں۔ وہ اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں احادیث الاحکام یعنی وہ احادیث جو شرعی احکام پر مبنی ہیں، ان پر ویسے تو یعنی عربی میں اور ہمارے تراث میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن اردو میں اس معاملے پر کام بہت کم ہوا ہے۔ یہ اس سلسلے میں یوں کہیں ایک بہت زبردست اضافہ ہے، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے اصول حدیث کا مختصر تعارف پیش کیا جائے، اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت
بطور پیغمبر، بطور شارح، بطور نمونہ اور بطور شارع کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے، کیونکہ انکار سنت کا جو فتنہ ہے، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو استناد کے پہلو سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے حدیث ثابت ہو، سنت ہو، سنت ثابت ہو، ہم اس بحث میں پڑھیں گے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان کے خیال میں بس صرف یہ تھا، کام ان کا صرف یہ تھا کہ وہ بس جو قرآن آیا ہے وہ آ کر لوگوں کو تھما کر چلے جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی قرآن کریم نے واضح کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کیے ہیں، نبی ہونے کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا کچھ شامل ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ اور پھر انہوں نے جیسے احادیث کی کتب میں ترتیب ہوتی ہے، تقریباً اسی ترتیب سے چلتے ہوئے عقائد سے شروع کیا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، عقیدہ آخرت، اسی طرح پھر عبادات سے ہوتے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بعد پھر دعوت، اور اس کے بعد جہاد۔ اس پر یہ پہلی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو دوسری جلد ہے اس میں وہ اس کو مزید آگے بڑھا کر پسندیدہ اخلاق، ناپسندیدہ اخلاق، اور اسی طرح پھر خاندان سے متعلق خاندانی معاملات، اور پھر معاشرتی معاملات، پھر معاشی معاملات، ان کے متعلق جس طرح احادیث میں باتیں آئی ہیں تو وہ ہم نے رکھی ہیں، اور پھر عدل و انصاف اور اجتماعی نظم و نسق، یہ دوسری جلد میں۔ ابھی ظاہر ہے امید ہے کہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس پر وہ مزید بھی لکھیں گے۔ یہ اردو میں بہت اچھا اضافہ ہے حدیث پر، احکام والی احادیث پر، اور پھر ایک ایسے صاحب علم نے لکھی ہے جو تحریکی مزاج بھی رکھتے ہیں، اور اسلام کو صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے اس سے دروس خود بھی لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اخلاق انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی اخلاق کے پہلو سے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ احکام پر بحث کرتے ہوئے وہ اس طرح کے غیر ضروری اختلافی مباحث میں نہ جائیں جن میں الجھ کر لوگ جو حدیث کا اصل پیغام ہے اور جو اس کی برکت ہے اور اس کا فائدہ ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو عام تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی، اور جو اصحاب علم ہیں وہ بھی اسے ضرور حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ یہ کتابیں بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مصنفین کو، مؤلفین کو اور ناشرین کو جزائے خیر دے، ان کو صدقہ جاریہ ان کے لیے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔